100 बच्चे और बच्चियों का इज्तिमाई निकाह कर रहे हैं। नात शरीफ की एक ऐसी महफिल हो जिसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको नात शरीफ पढ़ने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि जो किसी तंजीम से जुड़े हैं, मशहूर है, शायर हैं, स्टेज से जिनका तारुफ है, उन्हीं को मौका मिलता है। तो हम चाहते हैं कि नात खां बच्चों से ऐसे निकाल के खड़ा करें कि लोग उन्हें पहचानें। और हॉस्पिटल के इफ्तिताह के मौके पर सिलसिले कादरिया की बड़ी खानकाहों में से, यानी एक ऐसी खानकाह जिस खानकाह की तारीख तकरीबन 800 साल पुरानी है, तो वहाँ के जो गद्दी नशीन और सज्जादा नशीन है, आबरूए ख़ानदान बरक़ात, सरमाया अहले सुन्नत, मुर्शिद गिरामी क़द्र ताजुल मशाइख़ हज़रत अल्लामा डॉक्टर सैयद शाह सैयद अमीन मियाँ साहब क़िबला क़ादरी बरक़ाती महरेरा मुताहरा से वो तशरीफ़ ला रहे हैं। कि जलसे तो हम करते हैं, करते रहेंगे, जुलूस भी निकलते हैं, निकलते रहेंगे, महफिलें सजती रहेगी, लेकिन मिलाद मुस्तफ़ा जो 1500 साला जश्न है, उस पर कुछ सब मिलकर ऐसा काम कर लो कि हम रहें न रहें, लेकिन हुजूर की मिलाद की यादगारें कायम रहे। सुन्नी दावत इस्लामी मालेगांव के अरकान ने हमने ये प्लान किया था आज से तकरीबन 10 साल पहले। इसी तरह हुजूर के चचा हज़रत अबू तालिब, उनका तो एक शेर बुखारी शरीफ में मौजूद है, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान या रसूल अल्लाह तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के प्यारे हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लमा की विलादत तैयबा को इन साल यानी 2025 में और 1447 हिजरी विलादत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1500 साल पूरे हो रहे हैं। और हम लोग बड़े खुशनसीब हैं कि उस ज़माने में और उस दौर में हम मौजूद हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की विलादत तैयबा को 1500 साल यानी 1500 साल मुकम्मल हो रहे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम का फरमान है, बुखारी शरीफ की हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन, कि तुम में का कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने माँ बाप से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा और तमाम लोगों से ज़्यादा अल्लाह के रसूल से मोहब्बत न करे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जान ईमान है, ईमान का ईमान है। उनकी मोहब्बत के बगैर कोई मोमिन नहीं हो सकता। इकबाल ने कहा था, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तो चूँकि हम जिस नबी का कलेमा पढ़ते हैं उनकी विलादत को 1500 साल पूरे हो रहे हैं, तो ऐसे मौके पर हम हुजूर के 1500 साला जश्न विलादत को इंतहाई धूमधाम से तुझ को एहतशाम के साथ मनाएं, हुदूद शरीयत में रहकर, क्योंकि हज़ारों शादियां हमारे लिए उतनी मसरत और खुशी का सबब और ज़रिया नहीं हो सकती जितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा। विलादत मुस्तफ़ा जान रहमत एक आलमी इनकलाब का दिन है, और आलमी नहीं बल्कि आलमीन में इनकलाब का दिन है, क्योंकि वो रहमतुल्लिल आलमीन बनकर आए। कोई त्यौहार एक मज़हब के लिए होता है, कोई एक मसलक के लिए होता है, कोई एक मुल्क के लिए होता है, कोई एक मिल्लत के लिए होता है, लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत की आमद ये कोई महसूस करे तो भी, कोई महसूस करे, महसूस ना करे तो भी, सबके लिए वो एक इनकलाब का दिन है। मज़दूरों का हक़ जिसने बताया वो हमारे आका की ज़ात है।
بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے جس نے بچایا وہ ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ قرآن دیا، رحمان کا پتہ دیا، مسجدوں کی اہمیت بتائی، سجدوں کی اہمیت بتائی، آوارہ پیشانیوں کو معبودان باطل کی دہلیز سے ہٹا کر ایک وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں لا کر جھکا دیا، جس نے توحید کا درس دیا، جس نے قرآن عطا کیا، جس نے انداز زندگی دیا، جس نے تہذیب دیا، تمدن دیا، کلچر دیا، جس نے علم کی اہمیت بتائی، گویا کہ جس نے جانوروں کے حقوق تک بتائے، بیوی کے حقوق بتائے، ماں باپ کے حقوق بتائے، تو غرض کہ ساری چیزیں تو ہمیں ان سے ملی ہے۔ جن کو ان کے ذریعے سے ایمان ملا ہے وہ مومنین ہے، لیکن جن کو ایمان نہیں ملا کم سے کم انہیں بیٹی کی محبت تو ملی، ماں کی اہمیت تو ملی، زندگی گزارنے کا سلیقہ تو ملا۔ مزدوروں کے بارے میں یہ بات کس نے کہی کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دی جائے؟ یہ بات تو اللہ کے رسول نے فرمائی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا احسان عالم پر نہیں، عالمین پر، صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ تمام مخلوق پر ہے۔ اس لیے یہ ایک عالمین کا تہوار ہے، کائنات کے ہر فرد بشر کے لیے مسرت اور شادمانی کا دن ہے، کوئی محسوس کرے تو بھی اور نہ محسوس کرے تو بھی۔ ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے اہل ایمان کا کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر عصر میں الگ الگ اعتبار سے، عرف کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے لوگ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتے رہے۔ اس کا ثبوت جو ہے وہ تاریخ میں بہت ملتا ہے ہمیں، اس کا یہاں وقت نہیں۔ تو ہر جگہ علاقے کے اعتبار سے، تو عرف کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے لوگ خوشیوں کا اظہار کرتے رہے۔ اب چونکہ ہمارے یہاں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ بہت ساری جگہ قرآن خوانی ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، جلسے ہوتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، پرچم لہرائے جاتے ہیں، درود شریف کی محفلیں سجتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس موقع پر کہ اب حضور کی ولادت کو 1500 سال پورے ہو رہے ہیں، تو ہم نے یعنی سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں کے ارکان نے ہم نے یہ پلان کیا تھا آج سے تقریباً 10-11 سال پہلے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت طیبہ کو 1500 سال پورے ہوں گے تو ہم کچھ الگ انداز سے، روایت سے ہٹ کر اپنے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ ہم انہیں تحفے میں کچھ بڑی چیزیں دیں گے جس سے ملک، ملت اور قوم کا فائدہ ہو۔ حضور کی ذات تو وہ ذات ہے کہ اگر ہم دل کاٹ کر بھی ان کے قدموں میں رکھ دیں تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان بھی دے دیں، کنبہ لٹا دیں تو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ بارگاہ اتنی بڑی بارگاہ ہے۔ ہمارے دادا مرشید نے کہا تھا کہ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقہ اتارا کروں میں، مجھے ہاتھ آئے اگر تاج شاہی تیری کفش پا پر نثارا کروں میں۔ تو یہ ذات بہت بڑی ذات ہے، تو ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم ان کے شایان شان تو کچھ پیش نہیں کر سکتے، البتہ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ لوگوں سے ہٹ کے بارگاہ رسالت میں پیش کریں گے۔ تو ان سال 1500 سال جب مکمل ہو رہے ہیں تو ہمارا پلان یہ ہے، نمبر 1 کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے بچے اور بچیاں حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے ناواقف ہے، تو اس کے لیے ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ زیادہ سے زیادہ بچے اور بچیوں کو ہم حضور کی سیرت سے واقف کرا دیں۔ تو اس کے لیے ہم لوگوں نے سیرت کوئز رکھا، اس کا ایک کمپٹیشن رکھا، اور اس میں ہمارے امیر قائد اور داعیہ کبیر حضرت علامہ مولانا محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ کی تصنیف کردہ کتاب گلدستہ سیرت النبی، اس کو ہم نے بچوں کے درمیان قیمتاً تقسیم کیا۔ غالباً 100 روپے اس کی قیمت تھی، بچوں کو اس کو دیا اور ان سے کہا 1 مہینہ پہلے کہ آپ اس کو پورا پڑھیں گے، اس کی اسٹڈی کریں گے، اور پھر اس سے جو ہے وہ سوالات اسی سے نکال کر ہم آپ سے سوال کریں گے، تحریری طور پہ آپ کو اس کا امتحان دینا ہوگا۔ تو میری اپنی معلومات کے مطابق جو میرے احباب نے مجھے بتایا کہ کم و بیش 3000 بچے اور بچیوں نے سیرت النبی کا مطالعہ کیا اور انہوں نے سیرت کے اس مقابلے کے اندر حصہ لیا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے کم و بیش 3000 بچوں اور بچیوں کو حضور علیہ السلام کی پوری سیرت طیبہ
पढ़ने पर आमादा किया। ये एक बड़ा काम है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब उसका नतीजा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो 27 अगस्त 2025 को हेरा इंग्लिश स्कूल के वसी और अरीज ग्राउंड के अंदर वो महफिल इंशाअल्लाह मुनक्किद होगी, दोपहर में इंशाअल्लाह। सुबह सुबह 10 बजे से लेकर ज़ोहर तक उसका वक्त होगा, तो वो मुनक्किद होगी इंशाअल्लाह। तो उसमें जो वो खुशनसीब पहले इनाम का हकदार होगा, तो उसके उम्रा का मुकम्मल खर्चा उसको दिया जाएगा इंशाअल्लाह। यानी मुंबई से लेकर के मुंबई तक मुकम्मल उम्रा के अखराजात उसके उठाए जाएंगे। और इसी तरीके से दूसरा इनाम है, और दूसरा इनाम जो है वो बाइक है, और तीसरा इनाम लैपटॉप है। यानी इनामात हमने थोड़े से महंगे इसलिए रखे ताकि बच्चों की और बच्चियों की तबीयत सीरत की तरफ आमादा हो कि भाई चलें, अगर उसको वो अहमियत नहीं है पढ़ने पढ़ाने की, तो कम से कम वो इनाम की लालच में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बार मुताला कर ले। हालांकि मैं समझता हूँ कि सीरत के मुताले के सामने ये जो बाइक है और लैपटॉप है और इसकी कोई इतनी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन बहरहाल जैसे हालात होते हैं उसके मुताबिक फ़ैसला करना होता है। तो ये हमारे SDI अल कुरान एकेडमी की जो हमारी मीडिया टीम है, तो ये उनके नौजवानों ने माशाल्लाह इसको अरेंज किया था, और ये बहुत खूबसूरत अंदाज में बहुत जोश व खरोश के साथ बच्चों ने और बच्चियों ने शिरकत की। नताइज इंशाल्लाह 27 अगस्त को आपके सामने होंगे। इसी के साथ साथ चूँकि आप सब जानते हैं कि हमारा अपना जो शहर है गुंबदों मीनार का शहर तो है, लेकिन साथ ही साथ जहाँ यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मालदारों की कमी नहीं है, वहाँ यहाँ पर गरीबों की भी कमी नहीं है। तो हमारी बस्ती में चूँकि मज़दूर तबका और गरीब तबका भी रहता है, तो हमारी एक ख्वाहिश ये थी कि 1500 साल हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत के जश्न के मौके पर हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम से जो मुताल्लिकीन लोग हैं उनकी बारगाह में भी खिराज पेश करेंगे। तो उसके लिए हमने ये किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद, जिन पे हमारे माँ बाप कुर्बान हो, जिनके वालिद के सदक़े हमने अपने बाप की अहमियत और कद्र जानी है, यानी सरकार सैयदना अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु और सरकार सैयदा आमिना जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की प्यारी अम्मी जान है, माँ होने के एतबार से इससे बड़ी माँ कायनात में कोई नहीं है। इसलिए कि इस माँ से बड़ा बेटा किसी का बेटा कायनात के अंदर नहीं है। बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिद सरकार अब्दुल्ला और सरकार आमना, इन दोनों हजरात की तरफ से इंशाअल्लाह हम लोग 30 अगस्त 2025 को हेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल जो सुन्नी दावत इस्लामी का इदारा है, वहाँ पर बाद नमाज मगरिब 100 बच्चे और बच्चियों का इज्तिमाई निकाह कर रहे हैं, जिसमें दुल्हन को सारे खानादारी के जो वो सामान और जो साजो सामान है वो सब दिया जाएगा। कपड़े वगैरह तो हम दे चुके, क्योंकि अब तो बहुत करीब वक्त आ गया है। तो माशाल्लाह दुल्हन का सारा सिंगार और चप्पल कपड़े, दुल्हन जोड़ा और उसके बाद के जो कपड़े वपड़े, यानी एक माँ अपनी बेटी को जो साजो सामान खुशी खुशी देती है, तो हमने वो सारे साजो सामान का इंतज़ाम किया है। यानी ये समझ लें कि तिजोरी और कबाड़ से ले करके बाथरूम में इस्तेमाल होने वाले पार्ट तक हमने उनके लिए इंतज़ाम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी एक माँ बाप की जो ख्वाहिश होती है कि मेरी बच्ची अपने साजो सामान के साथ अपने ससुराल को जाए, तो उसी तरह से हमने इंतज़ाम किया है। और हम इसमें सिर्फ खादिम की हैसियत रखते हैं, असल में ये इंतज़ाम रसूलुल्लाह की अम्मी जान और प्यारे अबू जान की तरफ से है। और ये 100 जोड़ों का जो निकाह हो रहा है, ये उन्हीं आकाओं की बारगाह में खिराज है कि आप हजरात ने जो है एक हमें ऐसा शहजादा दिया जो जिसका हम कलमा पढ़ते हैं, और हमारी इज़्ज़तें रिफ़तें हमारे ये सब ताम झाम उन्हीं के नालैन के तसद्दुक में है। वरना ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, उन्हीं के टुकड़ों पर कायनात पल रही है। तो उनके अम्मी जान और अब्बा जान की तरफ से ये 100 जोड़ों का निकाह है। और इसमें हमें आधे खर्च के हवाले से जो WMO जो जमात है मेमन हजरात की, उन्होंने कहा था कि आप जितना निकाह करेंगे उसका आधा खर्च हम देंगे। तो इस मौके पे हम उन्होंने जो आधा खर्च हमें दिया है, हम उस पर उनका मशकूर हैं। इंतज़ाम सब सुन्नी दावत इस्लामी कर रही है, लेकिन आधे अखराजात उन्होंने हमें बतौर सपोर्ट अदा किए हैं। हम यहाँ पर उनका बारे दिगर शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ
یہ تو اجتماعی نکاح ہوا اور سیرت کوئز کا معاملہ ہوا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے یہ بھی کیا کہ چونکہ نعت خوانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی پسند تھی، اور نعت کا ذوق حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ تھا کہ جب کوئی نعت شریف پڑھنے کے لیے آتا تو اللہ کے رسول خود زمین پہ بیٹھ جاتے اور اپنے ممبر پر اس کو بٹھاتے اور کہتے تم میری نعت پڑھو، میری تعریف کرو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب میں شعر و شاعری کا بڑا جو ہے وہ ایک دورہ تھا، فی البدی وہ لوگ بہت اشعار، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، کفار مکہ حضور کی مذمت میں حضور کا مذاق اڑانے کے لیے شعر لکھتے تھے، تو اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ یہ مذاق کے لیے لکھتے ہیں تو انہیں جواب کون دے گا؟ تو جو صحابہ شاعر تھے وہ کہتے تھے ہم دیں گے، جیسے حسان بن ثابت، نابغہ جادی، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا بلال، اسی طریقے سے خود سیدہ فاطمۃ الزہرا، مولا علی، یعنی یہ خود سیدنا فاروق اعظم، عمر ابن خطاب، یہ سب شعراء تھے۔ اور اسی طرح ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ خود بھی شعر کہتی تھی، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ خود بھی شعر کہتی تھی، اسی طرح سے ام المومنین ام حبیبہ کے بھی اشعار ملتے ہیں۔ اور بڑی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جس نے نعت بیان کی رسول اللہ کی، امام قسطلانی کے مطابق حضور کی امی جان سیدہ آمنہ خاتون ہیں، انہوں نے اشعار بھی لکھے ہیں کہ جب وہ دنیا سے جا رہی تھی تو دنیا سے جاتے جاتے حضور کا چہرہ دیکھ رہی تھی مقام ابوا میں اور اشعار کہہ رہی تھی، وہ اشعار ام ایمن نے بیان کی اور وہ ابھی بھی تاریخ میں موجود ہے۔ اسی طرح حضور کے چچا حضرت ابو طالب، ان کا تو ایک شعر بخاری شریف میں موجود ہے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ یہ خوبصورت چہرے والے ہیں جن کے چہرے کی رونق اور نور کے صدقے میں لوگ باران رحمت اور بارش طلب کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول تو حضور علیہ السلام کی نعت لکھی گئی، اور حضور کو نعت سے بڑا پیار تھا، اور آقا علیہ السلام نعت خانوں کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم اید الحسان بروح القدس، کہ جب تک حسان میری نعت پڑھتا رہے اللہ تو روح قدس کے ذریعے سے اس کی مدد کرتا رہے۔ پھر بعد کے زمانے میں بھی علامہ جامی ہے، سعدی ہے، بوصیری ہے، 14ویں صدی میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہے، اقبال نے بھی نعت کہی، غالب نے بھی نعت کہی، میر نے بھی نعت کہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے جن کو قلم اور زبان کے ساتھ جو ہے وہ عشق والا دل دیا، ان سب نے نعت کہی، اور یہ وقت ہے کہ سب کی نعتوں کے اشعار تو کوٹ نہیں کر سکتا، لیکن ایک شعر مجھے بہت خوبصورت یاد آ رہا ہے، میں اس کو کوٹ کرتا ہوں کہ علامہ جامی نے کہا تھا، آیات قرآن ابرویت، تفسیر قرآن گیسویت، روئے تو قرآن ما ایما توئی ایما توئی۔ یہ بڑا خوبصورت شعر ہے۔ بہرحال تو اور غالب نے بھی، ان سے کسی نے کہا تھا کہ آپ بھی کچھ نعت کہیں، تو انہوں نے کہا تھا، غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گزاشتیم، آ ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ تو ہم نے یہ چاہا کہ حضور کی میلاد کے موقع پہ نعت شریف کی ایک ایسی محفل ہو جس میں بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کو نعت شریف پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، کیونکہ جو کسی تنظیم سے جڑے ہیں، مشہور ہے، شاعر ہیں، اسٹیج سے جن کا تعارف ہے، انہی کو موقع ملتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ نعت خواں بچوں سے ایسے نکال کے کھڑا کریں کہ لوگ انہیں پہچانیں کہ یہ بھی نعت پڑھتے ہیں، ان کی آواز بھی اچھی ہے، ان کا انداز بھی اچھا ہے۔ تو ہم نے نعتیہ انعامی مقابلہ رکھا، اور اس میں بھی الحمدللہ ہم نے پہلا انعام جو ہے وہ عمرہ کا ٹکٹ رکھا، صرف ٹکٹ نہیں بلکہ مکمل عمرہ کا خرچہ، جو پہلے آئے گا وہ خوش نصیب مدینہ منورہ جائے گا انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد جو دوسرا انعام ہے 21,000 ہے، اور تیسرا انعام جو ہے 11,000 ہے، تو یہ بھی ہے، تو وہ انعامی مقابلہ بھی ہوگا۔ اسی طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے شہر میں میلاد پارٹیاں شروع سے پڑھی جا رہی ہے، میلاد اکبر وغیرہ وغیرہ، لیکن دھیرے دھیرے یہ روایت بھی میلاد شریف کی کم ہو رہی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں میلاد حضور کی کا ذکر ہو جائے، میلاد پڑھی جائے، تو سال بھر وہ گھر بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی وہ میلاد پارٹیاں اثر نہ ہو، پھر اس کی تجدید ہو، ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ لوگ کہتے ہیں ان کے تلفظ اچھے نہیں ہیں، وہ بہت پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، وہ غلط سلط پڑھتے ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں تلفظ نہیں دیکھے جاتے، انداز نہیں دیکھے جاتے، وہاں تو دل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے۔ بڑے بڑے اہل تلفظ پیچھے رہ جاتے ہیں اور اہل دل آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو ہم نے چاہا کہ ان لوگوں کو بھی پرموٹ کیا جائے، تو ہم نے ان کے لیے بھی انعامی مقابلہ رکھا ہے میلاد پارٹیوں کا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ
پھر الحمدللہ مختلف شہر کے الگ الگ علاقوں کے اندر ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجلاس رکھے ہیں، جیسے اسکول نمبر 1 گراؤنڈ میں ہے، اسی طریقے سے عائشہ نگر میں ہے، اسی طرح سے پھر انور شعبان نگر میں ہے، اور جیلانی چوک پر ہے۔ جیلانی چوک والوں نے تو یہ بھی کہ سنی دعوت اسلامی کو دیکھا کہ ہم نے سیرت کوئز رکھا تو ان کو بھی ایک جذبہ جاگا، اور جیلانی چوک کے جوانوں نے کہا ہم بھی سیرت النبی کا مقابلہ رکھیں گے، اور انہوں نے بھی بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک انعامی مقابلہ رکھا، اور وہ بڑے پیمانے پہ انعام دے رہے ہیں۔ اس موقع پہ میں جیلانی چوک کے جوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ سنی دعوت اسلامی کرتے دیکھا اور فوری طور پر انہوں نے اپنا پلان بنایا۔ اور اب ساتھ ہی ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ ہم نے باہر کے شعراء کو بلا کر کے اور مالیگاؤں کے شعراء کو مدعو کر کے الحمدللہ ایک یعنی کہ نعتیہ مشاعرہ بھی رکھا ہے ہیرا انگلش اسکول میں، جس میں ماشاءاللہ ہمارے برادر عزیز جناب رضوان میمن صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو ہے اس میں متحرک ہے، اور وہ لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں۔ اور ایک یہ بات کہتے ہوئے بڑی مسرت ہو رہی ہے، مجھے خوشی ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ کووڈ میں ہم نے یہ دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا، اسی طرح ڈیلیوری وقت پہ نہ ہونے کی بنیاد پر ہم نے اپنے محلے کی ایک نوجوان خاتون کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اس کے بچے کو اس کے پیٹ میں مرتے ہوئے سنا، یہ ساری چیزیں۔ تو کووڈ میں بہت یہ دل چاہتا تھا کہ کوئی اچھا ہاسپٹل ہمارے پاس بھی ہو، چونکہ ہاسپٹل کا پلان تو ہمارا 10 سال پہلے کا تھا میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر، لیکن حالات نہیں بن پا رہے تھے۔ ہم نے جگہ تو خرید لی تھی، تقریباً جگہ ہم نے 2.5 کروڑ روپے کی خریدی تھی، لیکن اب 2.5 کروڑ کی جگہ خریدنے کے بعد کمر اتنی ٹوٹ گئی تھی کہ دل چاہتا تھا کہ پتہ نہیں اب یہ کب بنے گا، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ جو کام کرتے ہیں وہ چندے سے کرتے ہیں، لوگ ہماری مدد کرتے ہیں تو ہم کام کرتے ہیں، کسی کے خاص فنڈ سے تو یہ کام نہیں ہوتا، نہ کسی کی کوئی سیاسی سرپرستی حاصل ہے، نہ کسی دادا کی دادا گیری اس میں شامل ہے، نہ کسی بابا کی بابا گیری اس میں شامل ہے، نہ کسی حکومت کی کوئی سرپرستی ہے، بس یہ کام اللہ رسول کی مدد سے چندے کے موقع پر چلتے رہتے ہیں، جو ہوتا رہتا ہے۔ تو بہرحال لیکن جب کووڈ کا معاملہ آیا اور اس میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، تو پھر میں نے ساتھیوں سے کہا کہ اب ہم اسے لیٹ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ایک بہترین ہاسپٹل بنانا ہے۔ تو الحمدللہ حضور علیہ السلام کی ولادت طیبہ کے موقع پہ ہم نے 50 بیڈ کا ہاسپٹل، اور وہ بھی ملٹی اسپیشل ہاسپٹل جو ہے وہ تعمیر کر لیا ہے، اور یہ الحمدللہ 5 منزلہ تعمیر ہو گئی ہے اس کی، اور 31 اگست کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہاسپٹل کا باضابطہ طور پر افتتاح عمل میں آ رہا ہے۔ اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے ہندوستان کے بادشاہ والی ہندوستان، جنہوں نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، روحانی بادشاہ، ہمارے دلوں پر حکومت کرنے والی ہستی سلطان الہند سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے نام نامی اسم گرامی سے موسوم کیا ہے، منسوب کیا ہے۔ اور ہاسپٹل کے افتتاح کے موقع پر سلسلہ قادریہ کی بڑی خانقاہوں میں سے، یعنی ایک ایسی خانقاہ جس خانقاہ کی تاریخ تقریباً 800 سال پرانی ہے، جن کے مورث اعلیٰ حضرت سید محمد دعوت الصغریٰ بلگرامی، یہ ڈائریکٹ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید ہے، بابا فرید کے پیر بھائی ہے۔ تو اس خانقاہ ماہرہ مطہرہ کے اس وقت جو گدی نشین ہے صاحب سجادہ ہیں، بریلی شریف جو سلسلہ پہنچا وہ ماہرہ سے پہنچا، بدایوں شریف جو سلسلہ پہنچا ماہرہ سے پہنچا، کہ چوچا شریف میں سلسلہ قادریہ برکاتیہ جو شیخ المشائخ اعلیٰ حضرت شفیع میاں رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا، یہ بھی ماہرہ مطہرہ سے پہنچا۔ تو یعنی ماہرہ مطہرہ کی خانقاہ وہ متفق علیہ خانقاہ ہے کہ ماشاءاللہ جہاں سے ہر سیو العقیدہ مسلمان اپنے دل کی عقیدت کا رشتہ جوڑے ہوئے ہے۔ تو وہاں کے جو گدی نشین اور سجادہ نشین آبرو خاندان برکات، سرمایہ اہل سنت، مرشد گرامی قدر تاج المشائخ حضرت علامہ ڈاکٹر سید شاہ سید امین میاں صاحب قبلہ قادری برکاتی ماہرہ مطہرہ سے وہ تشریف لا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ غریب نواز کی بارگاہ کے جو گدی نشین ہیں اور وہاں کے بڑے عظیم عالم دین ہے، عالم بھی ہے، گدی نشین بھی ہے، اور ان کے والد حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، اور وہ خود حضور سیدی سرکار کلاں رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہے، میری مراد حضرت علامہ مولانا سید شاہ مہدی میاں صاحب قبلہ قادری چشتی نظامی اشرفی
وہ بھی تشریف لا رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو ہے حضور امین ملت کے شہزادے حضرت علامہ سید امان میاں صاحب قبلہ قادری برکاتی وہ بھی تشریف لا رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے قائد ہمارے امیر جن کی نگرانی میں جن کی سرپرستی میں اور جن کے مشوروں کے تحت ہم لوگ کام کرتے ہیں، بلکہ جنہوں نے ہمیں انگلی پکڑا کر کے جو ہے وہ کبھی پکڑ کر کبھی پکڑا کر ہمیں چلنا سکھایا، ہمیں حوصلہ دیا اور ہماری رہنمائی کی اور ہمیں اس قابل بنایا کہ آج ہم دعوت کی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. یعنی داعیہ کبیر بانی مدارس کثیرہ حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد شاکر نوری صاحب قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی وہ خود بھی تشریف لا رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہندوستان بھر سے سنی دعوت اسلامی کے مبلغین نگراں عمائدین ہم نے سب کو مدعو کیا ہے بڑی تعداد میں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بنام سنیت شاید یہ پہلا ہاسپٹل ہے جو 1500 سالہ جشن کے موقع پر بارگاہ رسالت میں پیش کیا جا رہا ہے. اس لیے اس خوشی کے موقع پر بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت متوقع ہے انشاءاللہ. اور اللہ نے چاہا تو آپ بھی سب لوگ شریک ہوں گے. میں آپ سب کو بھی اس کی دعوت دیتا ہوں، اہلیان شہر کو بھی اس کی دعوت دیتا ہوں. اس ہاسپٹل کا مقصد یہ ہوگا کہ نہ کمانا ہے اور نہ گنوانا ہے، بلکہ مالداروں سے کما کر غریبوں پہ خرچ کرو، اور نو پروفٹ نو لاس. اس اسکیم پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم اللہ نے چاہا تو کام کو آگے بڑھائیں گے. جابر بھائی جیسے لوگوں کو ہم موقع نہیں دیں گے کہ وہ ہم پہ کیس کریں انشاءاللہ. امید ہے اللہ نے چاہا تو آپ سب دعا کریں کہ ہم لوگ جو ہے آپ لوگوں کی اپنی قوم کی توقعات پر پورا اترنے کی ہم کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی. ہاں ماشاءاللہ. اور ایک بڑی بات جو میرے ذہن سے اس وقت نکل گئی کہ یہ جہاں پر اجتماعی نکاح ہے، جہاں ہاسپٹل ہے، جہاں جو ہے وہ انعامی مقابلہ ہے، جہاں سیرت کوئز ہے، وہیں پر ہم نے یہ بھی پلان کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسجدیں جو ہے وہ زمین کی جنت ہے. تو ہمارے شہر میں ایسے علاقے یا ایسی جھوپڑ پٹیاں جہاں پر مسجدیں نہیں تھی تو وہاں ہم نے چھوٹی چھوٹی جگہ خرید کر 10-12 لاکھ 15 لاکھ روپے میں جگہ خرید کر 4-5-6 لاکھ روپے میں اس کی پٹرے کی تعمیر اس کو کیا. بہت شاندار نہیں بنایا، اس لیے کہ مسجد کچی ہو یا پکی ہو، مسجد ہوتی ہے. جس طریقے سے ماں خوبصورت ہو یا کم خوبصورت ہو، ماں ہوتی ہے بلا تمثیل. ایسے مسجد ہوتی ہے. ہم نے سوچا ہم مسجد نبوی کی اتباع میں کچی بنا لیں، جب ماحول بنے گا تو انشاءاللہ شاندار مسجد بنے گی. تو ہم نے بارگاہ رسالت میں خراج پیش کرنے کے لیے 12 مسجدیں بھی تعمیر کی ہے الحمدللہ. تو 1 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک ہر دن عصر کی نماز سے ہم مسجد کا افتتاح کریں گے انشاءاللہ. تو اس میں بھی آپ لوگ کی شرکت ہوگی اور اہلیان شہر کی شرکت ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع مالیگاؤں والوں کے لیے بڑا خوبصورت ہے کہ 12 دن میں 12 مسجدیں پہلی مرتبہ افتتاح. ویسے ہم نے ایک دن میں 8 مسجدوں کا افتتاح کووڈ کے بعد کیا تھا، لیکن یہ ربیع الاول شریف کے جو ہے وہ 12 دنوں میں 12 مسجد. اور جو 12ویں شب میں جس کا افتتاح ہوگا ہم نے اس مسجد کا نام مسجد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے. اور ہم نے اس کو جو ہے وہ چھوٹی نہیں بنایا، وہ بڑی ہے، پکے علاقے میں ہے. اور ماشاءاللہ اس کی زمین تقریباً جو وہ 75 لاکھ روپے کی ہم نے جو وہ خریدی ہے تاکہ جیسا نام ہے اس کے مطابق وہ کام بھی ہو جائے. تو یہ چھوٹی سی تفصیل تھی جو میں نے بہت مختصر میں آپ لوگوں کو دیا. اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اور اپنی قوم سے میں گزارش بھی کرتا ہوں کہ جلسے تو ہم کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، جلوس بھی نکلتے رہیں گے، محفلیں سجتی رہے گی، لیکن میلاد مصطفیٰ جو 1500 سالہ جشن ہے اس پہ کچھ سب مل کر ایسا کام کر لو کہ ہم رہیں نہ رہیں لیکن حضور کی میلاد کی یادگاریں قائم رہے. جیسے کہ ہم نے جو بھی ٹوٹے پھوٹے انداز میں، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، حضور کی ذات کے سامنے یہ کام کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ تو اپنی اوقات بھی نہیں ہے کہ اس بارگاہ کا نام لے سکیں. 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس. کروڑوں مرتبہ میں مشک و گلاب سے اپنا منہ دھو لوں پھر بھی ایک مرتبہ میں نام محمد لینے کے قابل نہیں ہوں. تو ہم کیا پیش کریں، ہماری اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ امتی کم سے کم اظہار محبت تو کرے،
اظہار پیار تو کرے. بادشاہ کو تحفہ دینے کی کوئی حیثیت اور نہیں ہوتی انسان کی، لیکن وہ تحفہ اس کے خزانے میں اس سے بڑی چیز رکھی ہوئی ہے. مگر تحفہ اظہار محبت کا نام ہے کہ میں بھی آپ سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں. تو میری گزارش ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں ہمارے شہر کے، تو جیسے تنظیم نے تو سنی دعوت اسلامی تو جو کام کرنا تھا ٹوٹے پھوٹے انداز میں اپنی حیثیت کے مطابق کر لیا. میں آپ سے کہتا ہوں چاکلیٹ بانٹنے کے ساتھ ساتھ، کھیر پکانے کے ساتھ ساتھ، اسی طرح پھولار کرنے کے ساتھ ساتھ یا لائٹنگ لگانے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ میں کوئی 12 بچے ایسے چن لوں اپنے شہر کے جو اسکول کی فیس نہیں بھر سکتے، اور ان کی ڈگری تک کہ میں فیس بھرتا رہوں، اور اس کا ایصال ثواب رسول اللہ اور ان کے گھر والوں تک، ان کے اصحاب تک پہنچتا رہے. تو اس میں یہ ہوگا میلاد شریف کی ایک یادگار بھی ہوگی کہ 1500 سالہ میلاد کے موقع پر آپ نے کسی کو ڈاکٹر بنایا تھا، اس کی فیس بھری تھی، کسی کو ٹیچر بنایا تھا، اس کی فیس بھری تھی، کسی کو انجینئر بنایا تھا، اس کی. اس طرح کریں. اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں کہ واقعتاً جو غریب لوگ ہیں، جو صرف چہرے سے غریب نہیں ہے، واقعتاً غریب لوگ ہیں، ان کی لسٹ بنائیں، فہرست بنائیں، مہینے بھر کا ان کو راشن دے دیں، ان تک راشن پہنچا دیں. اسی طرح کسی کی ایسی بچی جو اجتماعی نکاح میں شادی کرنے کے لیے شرما رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شرماتے ہیں، تو ان کی آپ شادی کر دیں. محلے کی غریب بیواؤں کے سروں پہ آپ دوپٹے ڈال دیں. ہم علماء کی گردنوں میں استعمال کے غیر لائق شعلے پہنانے کی بجائے آپ 2 میٹر کے دوپٹے بیوہ عورتوں کے سروں پہ ڈالیں جن کے دوپٹے پھٹے ان کے. کیونکہ جب آپ لوگ جلوس میں ہماری گردن میں شال ڈالتے ہو تو ہم یہ لے کر کے یہ اتار کر کسی کو دے دیتے ہیں، نہ وہ ہمارے کام آتی نہ کسی کام آتی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہم خطبہ کو، علماء کو استعمال کے قابل بھی جو شعلے نہیں ہوتی اس پر پیسہ ضائع کرنے کی بجائے، یا ہم آدھے منٹ میں جو پھول پہن کر کے اتار دیتے ہیں اس پہ پیسہ ضائع کرنے کی بجائے ہم بیواؤں کے گلے میں چادر ڈالنے کی کوشش کریں، ان کے سروں پر دوپٹے ڈالنے کی کوشش کریں. ان کے بچوں کے، کوئی بچہ عالم بن رہا ہے تو اس کو گود لے لیں اس اعتبار سے کہ جب تک یہ عالم نہیں ہوتا اس کے پورے اخراجات میں نے اٹھانے ہیں، اس کے والدین کو جو خرچ لگے گا وہ میں نے کرنا ہے. کام بہت کرنے کے ہے، کوئی آئے میدان میں بہت کچھ کر سکتا ہے. تو یہ میری گزارش تھی. پلان میرے پاس بہت ہے، ذہن میں بھی بہت ہے، لیکن آپ تھک نہ جائیں موبائل تھامتے تھامتے، اس لیے میں اب یہاں پر تھمتا ہوں، اس لیے کہ آپ کو آگے بھی کبھی بلانا ہے تو آپ ایسا نہ سوچیں کہ یار یہ شروع ہوتے ہیں تو بند نہیں ہوتے. تو میں اس پہ اپنی بات پوری کرتا ہوں کہ کام کرنے کے بہت ہے. خدا تجھے کسی اپنی قوم کے لیے دعا کر رہا ہوں، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. اللہ ہماری قوم کو کام کرنے کی توفیق دے اور میلاد کو انوکھے انداز میں، انوکھے سے انوکھے تر انداز میں منانے کی توفیق عطا فرمائے.